अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। सफ़र दर सफ़र, बाबा जी अशफाक़ अहमद साहब की एक किताब जो कि इतनी मारूफ नहीं है लेकिन कमाल की किताब है। उसमें उन्होंने बाहर के सफ़र के साथ साथ जो कि उन्होंने झील सैफुल मलूक तक का किया था अपने दोस्तों के साथ, उस किताब में उन्होंने उस सफ़र की रुदात लिखी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपने अंदर का जो सफ़र है उसको भी बयान किया है। इसी तरह मुख्तार मसूद साहब की एक किताब है सफ़र नसीब। राह में मिले थे हम, राहें नसीब हो गईं, तू भी न अपने घर गया, हम भी न अपने घर गए। आप सोच रहे होंगे कि आज इसको क्या हो गया है कि सफ़र, मुसाफिर, राहें, ये सब ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो जनाब, 50 साल ज़िंदगी के गुजारने के बाद अब जिस पड़ाव में दाखिल हुआ हूँ या जिस मंजिल पे पहुँचा हूँ, उसमें सफ़र जो है वो हमारे नसीब में लिख दिया गया है, या हमें नसीब बना दिया, या हमारा नसीब बन गया। जी हाँ, फ़िक्र रोज़गार और रोज़ी रोटी की तलाश में, या यूँ कह लें कि ज़रिए माश के सिलसिला में अब जो काम मेरे ज़िम्मे लगा है उसमें सफ़र जो है वो बहुत है। मुख्तलिफ़ शहरों में जाना, वहाँ काम करना और फिर वापस आना, फिर दूसरे शहर जाना। तो ये अब मेरी ज़िंदगी का एक मामूल बन रहा है, जो कि सफ़र मैं बहुत कम करता था। ज़िंदगी में बहुत कम घर से बाहर रहे, ज़्यादातर घर में ही रहे, या सुबह गए तो शाम को आ गए, या सुबह गए तो दोपहर को आ गए। कभी कहीं बाहर भी जाना हुआ तो शादी ब्याह पर, या कहीं घूमने गए, सैर व तफरीह के लिए गए तो एक आध दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रहे। दिल ही नहीं लगता हमारा लाहौर के बगैर, घर के बगैर। लाहौर के बाहर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल और दुश्वार है। अब ये एक मुश्किल और दुश्वार मरहला जो है ज़िंदगी में पेश आ गया है। अब इसको हम पूरी हिम्मत और अज़्म के साथ जो है पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम फजल से। तो इसी सिलसिला में आज पहला जो मेरा दौरा है या विज़िट है, या मेरा जो काम की असाइनमेंट है, वो फैसल आबाद में है। सुबह स्कूल गए, उसके बाद मैं तैयार हुआ, फिर जो बच्चे घर पे थे अभी उनसे मिला, बीवी से मिला, फिर उसके बाद वालिदा से मिला और उनकी दुआएं लेकर सफ़र पे निकला। रिक्शा में बैठा, रिक्शा से बैठ के बस अड्डे में पहुंचा। बस अड्डे पर पहुंचकर देखा तो मेरे जैसे कई और मुसाफिर भी वहाँ मौजूद थे। कोई कहीं जा रहा था तो कोई कहीं। उनको देखकर मुझे हौसला हुआ कि मैं अकेला ही मुसाफिर नहीं हूँ। मेरे जैसे कई हैं जो किसी काम के लिए किसी से मिलने, कोई वापस अपने घर जा रहा है तो कोई
گھر سے دور جا رہا میری طرح۔ وہاں سے بس میں بیٹھا اور پھر لاہور کو الوداع کہتا ہوا ایک بوجھل دل اور طبیعت کے ساتھ فیصل آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ نکارہ کوچ بج چکا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ سو ہم بھی کوچ کرنے کے لیے بس کی طرف چلے اور بس ہمیں گھر سے دور لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سو ہم اللہ کا نام لے کر بس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں بہت سے مناظر دیکھے، سفر کا جو حصہ ہوتے ہیں، جو سفر کو دلچسپ بناتے ہیں، وہ دیکھے، اور اس ویڈیو میں کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاؤں گا میں۔ تو لیجیے جناب، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی میرے سفر کے آغاز اور اس کے مناظر جو ہمیں سفر میں دیکھے وہ بھی دیکھیں اور ان کا نظارہ کریں۔ لاہور سے نکلتے ہوئے دل اداس تھا، کچھ پریشانی بھی تھی۔ سو الوداع الوداع اے میرے پیارے لاہور، اے میرے محبوب شہر، تیری گلی کوچوں میں میں چلا پھرا پلا بڑھا، آج تجھ سے دور جا رہا ہوں اور تیری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، اور اب تیری یاد مجھے ستائے گی۔ الوداع الوداع اے میرے پیارے لاہور، اے زندہ دلانے لاہور کے شہر، میرے پیارے میرے عزیز، الوداع۔ سفر کے مناظر، دور اور پاس آتے ہوئے درخت اور آتی جاتی گاڑیاں، سبزہ ہریالی، وسیع میدان، سب کچھ نظروں کے سامنے تھا، لیکن دل کہیں پیچھے اٹکا ہوا تھا۔ خیر 2 گھنٹے بعد ہم فیصل آباد پہنچ گئے۔ وہاں سے جو صاحب مجھے لینے آئے وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، تو وہ میرے ساتھ ہی ڈیوو کے جو ویٹنگ روم تھا اس میں بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ فیصل آباد بس اڈے پر اس شخص کا انتظار کرتے ہوئے جو مجھے لینے آ رہا تھا، اور جنہوں نے انہیں بھیجا تھا ان کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ڈیوو کے اڈے پہ میں آ گیا ہوں، تو نوید صاحب کا نمبر مجھے دے دیں۔ تو میں جیسے انہوں نے فون بند کیا تو میں نے اسے کہا آپ کو وقار صاحب نے بھیجا؟ تو وہ کہتے جی، میں کہا چلے پھر چلتے ہیں۔ وہ کہتے جی آپ نوید صاحب ہیں؟ جی میں نے کہا جی میں ہی نوید صاحب ہوں، آئے چلیں۔ ان کے ساتھ ان کے دفتر پہنچا، وہاں سے ہوٹل میں آئے، کمرہ لیا، کمرے میں سامان رکھا، فریش ہوئے، اور پھر اس کی لابی میں کھانا کھایا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم اپنے ہوٹل سے نکل کر دفتر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر اپنے کام کا سلسلہ شروع کیا۔ ہوٹل میں آ کے فریش ہو کے سامان رکھ کے تو اللہ کا نام لے کر اپنی ڈیوٹی پہ گئے۔ سارا دن تقریباً 2 بجے سے 8 بجے تک مسلسل کام کیا، وہ اسائنمنٹ مکمل کی آج کی جو تھی۔ اب کل انشاءاللہ اگلی اسائنمنٹ ہوگی۔ سفر میں کوئی ساتھی، کوئی ہم سفر ہو ساتھ تو سفر اچھا کٹتا ہے اور خوشگوار گزرتا ہے سارا سفر، لیکن میں چونکہ اکیلا ہی آیا ہوں تو میں نے اپنے ساتھ ایک ایسا اچھا سچا اور کھرا ساتھی دوست لیا جو کہ کبھی جو ہے وہ دغا نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا۔ اس کو میں نے اپنے ساتھ لیا، جو کہ ہمیشہ جب کبھی بھی میں سفر پر جاتا تھا تو اپنے ساتھ ہمیشہ اس کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔
جی ہاں، وہ ہے کتاب ایک اچھا اور سچا دوست۔ تو اس بار جو کتاب میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ یہ دنیا کی 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ بر صغیر کی کلاسک کتابوں میں سے ایک ہے۔ اب اس کو میں پڑھوں گا، راستے میں بھی پڑھا، اب بھی یہاں ہوٹل کے قیام کے دوران بھی پڑھوں گا، اور جب مکمل پڑھ لوں گا تو پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ ہی کتاب ہے اور نہایت دلچسپ کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھ کے پھر اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تقریباً 20 سال پہلے میں فیصل آباد آیا تھا، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ ایک صبح سے نکلے تو شام کو، رات کو واپس چلے گئے تھے۔ لیکن اب ماشاءاللہ سے فیصل آباد کو دیکھا تو بہت ترقی کر چکا ہے، بدل چکا ہے۔ جب صبح بس میں بیٹھے ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو میں دیکھ کر کافی خوش بھی ہوا اور حیران بھی کہ ماشاءاللہ لاہور کی طرح یہاں بھی بہت اچھا سسٹم، سڑکوں کا، ٹریفک کا، اور عمارات اور پلازا اور دکانیں، شاپنگ مال، ہاسپٹلز، بہت کچھ دیکھا۔ فیصل آباد کا ٹول پلازا، جہاں سے ہم فیصل آباد کے اندر داخل ہوئے اور وہاں کے حسین مناظر دیکھے۔ یہ سڑک لاہور روڈ کہلاتی ہے، جو لاہور سے سیدھی فیصل آباد تک جاتی ہے۔ یہاں پر کئی خوبصورت مناظر تھے، مساجد، عمارات اور سڑکیں ماشاءاللہ بہت اچھی، کشادہ اور بہت خوبصورت، اور مناظر جو تھے وہ قدرتی، وہ بھی بہت اچھے تھے۔ یہ مسجد زینب ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت مسجد ہے۔ لوگ اپنے اپنے کام سے کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اور نظام زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے۔ ہم بس میں بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اپنی منزل تک پہنچنے کی جو تھی ہماری خواہش یا آرزو، وہ پوری ہونے والی تھی کہ ہم وہاں پہنچیں اور اپنا کام کا سلسلہ شروع کریں اور اس کو ختم کر کے پھر واپس گھر آئیں۔ تو فیصل آباد کے یہ منظر دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، درخت ماشاءاللہ بہت اچھے، اور فیصل آباد بہت ترقی کر چکا، بہت کشادہ اور بڑا ہو چکا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید لاہور ہی پھیل گیا ہے، لاہور ہی بڑا ہو گیا ہے، مگر فیصل آباد شہر بھی کافی وسیع ہو چکا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ عمارات بھی بڑی اچھی، پیاری، خوبصورت اور جدید قسم کی۔ ہاسپٹل یہاں پہ بڑے اچھے اور جدید قسم کے تمام سہولیات سے مزین، اور لوگوں کے پاس مسائل بھی ہیں بہت زیادہ۔ اور یہ پانی والی ٹنکی جو ہے، یہ بڑی نشانی ہے لوگوں کو آتے جاتے ہوئے کہ اس ٹنکی سے ادھر جانا ہے، اس کے قریب سے ادھر جانا ہے، چوک سے ادھر جانا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں کی شام دیکھی، وہ بھی بڑی اچھی تھی، بڑی خوشگوار اور بڑا اچھا ماحول۔ اس کے بعد رات دیکھی تو وہ بھی بڑی روشن اور جاگتی ہوئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ فیصل آباد بھی، یا فیصل آباد کی رات بھی جو ہے وہ بہت دیر تک جاگتی ہے۔ ہم شاید سمجھتے تھے کہ لاہور اور کراچی میں ہی لوگ دیر تک
جاگتے ہیں، لیکن یہاں بھی ماشاءاللہ سے بڑی رونق باہر رات کے وقت، ٹریفک بھی اور کھانے پینے کا بھی اور خریداری بھی. تو یہ ایک تبدیلی ہے جو فیصل آباد میں بھی آ چکی ہے، اور ترقی کی شاید یہ بھی ایک علامت ہے. فیصل آباد کی رات، یہ رات تقریباً 10:30 بجے کا وقت ہے، اور ٹریفک ماشاءاللہ رواں دواں ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کھانے پینے کا سامان، لوگ کھانے پینے کے لیے، اور روشنی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. دیکھ لیں میں اس رات کے اندھیرے میں بھی کیسے چمک رہا ہوں. گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، آ جا رہے ہیں لوگ، خریداری بھی ہو رہی ہے. فیصل آباد بھی ہمارے لاہور اور کراچی کی طرح بہت خوبصورت، وسیع اور روشن ہے، اور رات کو دیر تک جاگنے کا یہاں بھی رواج ہو گیا ہے. اور یہ رہا ہمارا ہوٹل، خیابان ہوٹل، جہاں ہم نے قیام کیا تھا. رات دیر تک جاگنا اگر فیصل آباد کی عادت ہے، تو صبح جلدی جاگنا بھی ان کی عادت ہے. یہ تقریباً صبح 9 بجے سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ شہر پوری طرح جاگ چکا ہے. دیکھیں کتنی آمد و رفت ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اپنے کام دھندے اور کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور نظام زندگی پھر سے شروع. یہ سرگودا روڈ ہے جس پر میں چل رہا ہوں اس وقت، اور لوگ اپنے اپنے کام کے سلسلے میں کہیں آ رہے ہیں تو کہیں جا رہے ہیں. میں بھی بس اپنے کام سے اپنے کام کے لیے نکلا ہوں. اور یہ سرگودا روڈ سے بائیں ہاتھ مڑتے ہیں تو لاہور روڈ آ جاتی ہے، جہاں سے ہم بس پہ بیٹھ کے لاہور سے فیصل آباد آئے تھے. دن بھی خوبصورت، شام بھی خوبصورت، دوپہر بھی اچھی، رات بھی بہت خوبصورت روشن. یہ فیصل آباد کا ایک الگ ہی روپ ہے ماشاءاللہ سے. ایک بہت پیارا ہمارے پاکستان کا شہر ہے، اور یہاں نظام زندگی بہت اچھا اور خوبصورت ہے. اللہ اسے ترقی اور کامیابی دے. میں نے دیکھا یہاں پر رات کو کافی ماشاءاللہ رونق، ٹریفک اور روشنی، اور چاند بھی جناب لاہور جیسا ہی تھا یہاں پر. اور اس کو دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا چاند بھی یاد آیا، جو سب سے چھوٹا ہے، اسے پیار سے چاند کہتے ہیں. تو پھر آ کر اس سے ہوٹل میں پھر سے بات کی. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، میرا اپنا ہی ایک کال ہے کہ انسان جس چیز سے بھاگتا ہے یا بچتا ہے وہ اسی میں پھنستا ہے. میں سفر سے، گھر سے باہر رہنے سے کتراتا تھا، بچتا تھا، اوائڈ کرتا تھا. کوشش ہوتی تھی کہ گھر کے قریب ہی سلسلہ جو ہے وہ روزگار کا بھی چلتا رہے اور نظام حیات بھی چلتا رہے. لیکن شاید زندگی کے اس حصے میں یہ سفر کرنا ضروری تھا میرے لیے، اس لیے اللہ نے میرا سلسلہ بدل دیا. اور سفر کے ذریعے مجھے کچھ سکھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، زندگی کو اور بہتر سمجھنے کے لیے، لوگوں کو اور زیادہ بہتر جاننے سمجھنے کے لیے یہ فیصلہ اللہ نے شاید میرے حق میں کیا، اور یقیناً، شاید نہیں، یقیناً کیا ہوگا. اب اس وقت ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ہوں اکیلا، اور آپ سے مخاطب ہوں تاکہ اپنے جو ہے سفر کی کچھ رودات اور کچھ حالات آپ سے بیان کر سکوں. گھر پر بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے پہلی دفعہ ان کی زندگی میں میں گھر سے باہر رہنے آیا ہوں، تو اداس بھی ہیں، اور چھوٹے والا تو سب سے زیادہ. 4 5 7 دفعہ ان سے فون پر بات ہو چکی. اب انشاءاللہ وہ سو گیا ہوگا، باقی بھی سونے جا رہے ہوں گے یا سو چکے ہوں گے. صبح انہوں نے اپنے اسکول اور یونیورسٹی جانا ہے، اور میں
اب اس سے طویل رات کو کاٹنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ وہ شاہد احمد فراز صاحب کا شعر ہے، کہنے کو تو ایک شب ہے شب فراق، کوئی کاٹنے بیٹھے تو عمر تمام لگے۔ تو سفر نصیب ہو گیا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کے فیصلے کے آگے سربر سجود ہیں اور سر تسلیم ہمارا خم ہے۔ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، اس لیے کہ اس کی رضا میں راضی رہنا ہی اصل کامیابی اور کامرانی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ اور بابا جی اشفاق احمد صاحب کی جو دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ میں اس میں ایک دو لائنوں کا اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور اس شرف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔